Assalamu alaikum everyone, welcome to Surdy Vibes. Here I am Usma Mehreen with new video and with new thoughts. So आज की जो हमारी वीडियो है वो है मुफ्ती तारिक मसूद जी की. उनकी वीडियो का नाम सुनते ही हम लोग बहुत एक्साइटेड से हो जाते हैं क्योंकि उनकी वीडियोस होती ही इतनी इंटरेस्टिंग है. सो आज की जो उनकी वीडियो है और उसका नाम है बीवी का शौहर का नाम लेना. और आजकल तो हर कोई लेता है, और पुराने टाइम में होता था कि नहीं लेते थे, बट आजकल तो ऑलमोस्ट सभी लेते हैं. लेट्स सी मौलाना साहब ने इसके बारे में क्या बोला है. सो लेट्स वॉच. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to मुफ्ती तारिक मसूद, फेमस स्कॉलर. अभी एक टॉपिक फेसबुक पे चला है, उस पे बहुत नेगेटिव कमेंट्स आए हैं. वो मेरा एक बयान का एक शॉर्ट क्लिप बनाया है किसी चैनल ने और अपलोड किया है. उसमें ये कि क्या औरत शौहर का नाम ले सकती है कि नहीं ले सकती. किसी ने मुझसे सवाल किया था कि क्या औरत अपने शौहर का नाम ले सकती है कि नहीं ले सकती, या मुन्ने के अब्बा ही कहेगी वो. तो उसका मैंने जवाब दिया था कि हमारे उर्फ में इसको बेअदबी समझा जाता है. तो जिसके उर्फ में बेअदबी समझा जाता हो वहां पर औरत को चाहिए कि अपने शौहर का नाम ना ले. अब चूंकि आजकल हर आदमी मुफ्ती बना हुआ है और मैंने जो इस पर इश्कालात थे ना उसका भी जवाब दिया था, तो लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स, कुछ लोगों ने हदीसों के हवाले के सहाबिया तो अपने शौहर का नाम लेती थी, इस मुफ्ती को हदीस का भी नहीं पता, कुरान का भी नहीं पता, और इस मुफ्ती ने ऐसी बात की है कि कुरान और हदीस का तो कोई रेफरेंस दिया ही नहीं है. तो बहुत ज्यादा चूंकि नेगेटिव कमेंट्स है और बहुत ही बदतमीजों वाला, यानी इंसान जब बात करता है ना तो पता चल जाता है कि इसके आबा व अजदाद का ताल्लुक कहां से होगा, खानदान कैसा है, जो वर्डिंग इस्तेमाल करते हैं ना वो. तो बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स हैं. इस मसले को मैं दोबारा बयान कर दूं. देखो एक बात याद रखो, ये उसमें भी मैंने कही है क्लिप में, समझ में नहीं आई लोगों के, तो मैं जरा डिटेल में बताता हूं. लिबास का ताल्लुक उर्फ से होता है कि नहीं होता. कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त कुरान और हदीस से नहीं है, बल्कि उनका ताल्लुक हमारे कल्चर से है. मिसाल के तौर पर आपसे अगर कोई ये कहता है, किसी मुफ्ती से कोई आके पूछे कि क्या मैं कमीज उतार के नमाज पढ़ सकता हूं, तो मुफ्ती अगर अक्लमंद होगा वो कहेगा कि कमीज उतार कर नमाज ना पढ़ें, ये बेअदबी है. कहेगा कि नहीं कहेगा? अब आप कहें कि हदीस का हवाला, तो भाई हदीस का हवाला अगर देगा ना, हदीस इसके अपोजिट है. सही है, बुखारी की हदीस है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगैर कमीज के नमाज पढ़ रहे थे. किसी ने पूछा इस तरह नमाज हो जाती है, आप क्यों पढ़ रहे हैं ऐसे? फरमाया मैं इसलिए ऐसे पढ़ रहा हूं ताकि तेरे जैसा अहमक मुझे देखकर सवाल करे कि ऐसा क्यों कर रहा हूं. सही है ना, तेरे जैसा अहमक मुझसे सवाल करे. फिर कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हमें दो जोड़े मुयस्सर नहीं होते थे, तो इज़ार है तो कमीज नहीं, बसा औकात ऐसे ही पढ़ते थे. अब बुखारी की हदीस से तो पता चल रहा है कि कमीज उतार के नमाज पढ़ना क्या है. जाबिर बिन अब्दुल्लाह बाकायदा ये अमल करके दिखा रहे हैं कि, और ताकि जो एतराज करे उस पर हमाकत का भी फतवा लगा रहे हैं. अब आप ये हदीस का हवाला देके लोगों को कमीजें उतरवा दें, ये अक्लमंदी का काम होगा? बोलो ना भाई, तो पागल होने की अलामत होगी. ये इसकी अलामत है आपने बुखारी तोते की तरह रटी हुई है, आपके अंदर सेंस नहीं है, ना आपने फिका पढ़ा ना उसूल फिका पढ़ा जो कुरान और हदीस को समझने के लिए वजह किया गया है. भाई उस जमाने में जब चूंकि सहाबा को जोड़े मुयस्सर नहीं थे तो कमीज उतार के नमाज पढ़ना बेअदबी नहीं समझा जाता था, वो तो कल्चर का हिस्सा था. गरीब लोग थे. असहाबे सुफ़ा में हम देखते हैं कि हदीस में आता है कि एक दूसरे की तरफ पुश्त करके बैठे हुए थे, क्योंकि लिबास सतर ढांपने के लिए इतना थोड़ा था कि वो एक दूसरे की तरफ रुख करके बैठना उनके लिए मुश्किल था, इतनी गुर्बत थी. आज कौन ऐसा गरीब होगा जो बेचारा कमीज ना पहन सके. और एक मुआशरे में पूरा प्रॉपर ड्रेस पहनना ही एक हमारे मुआशरे का कल्चर बन चुका है. इसको बेअदबी समझा जाता है. किसी तकरीब में आप बगैर कमीज के नहीं जा सकते, तो आप अल्लाह के सामने बगैर कमीज के कैसे खड़े होगे भाई?
اگر صحابی بغیر قمیص کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک بڑی اچھی تقریب میں بھی وہ بغیر کرتے کے چلے جاتے تھے. وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ میرا اس خاتون سے نکاح کرا دیں. فرمایا مہر فرمایا یہ لنگوٹا جو میں نے باندھا ہوا ہے. پتا چلا اس نے لنگوٹا پہن کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, بخاری کی حدیث ہے, اور اسی حالت میں نبی نے آپ کا نکاح پڑھایا. تو پتا چلا دولہا کا لباس کیا تھا, بولو بھائی, لنگوٹا. اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ مفتی صاحب کیا دولہا صرف لنگوٹا پہن کے شادی ہال میں جا سکتا ہے, تو میں کیا کہوں گا, جا سکتا ہے کیا؟ میں بولوں گا پاگل ہے, بے دینوں کا دینداروں کا مذاق اڑوائے گا. وہ جائز نہیں ہے اس کے لیے لنگوٹا پہن کے جانا, اس کے لیے پراپر ڈریس پہنے. آپ کہہ سکتے ہیں وہ صحابی تو غریب تھے. بھائی اگر کوئی بہت غریب بھی ہے تو بھی اس زمانے میں ہم اس کو لنگوٹا پہن کے شادی ہال میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے, کیونکہ ہمارے عرف میں اس کا تصور نہیں ہے. نہیں یاری بات سمجھ میں, طوطے کی طرح بخاری مسلم جاہل لوگوں نے رٹ لی ہے, اور علماء کوئی کسی عالم کو نہیں چھوڑا انہوں نے. ابھی میں ایک کلپ سن رہا تھا حضرت مولانا منظور مینگل صاحب کا, بڑا اچھا انہوں نے ایک مدلل بیان کیا. اس پہ لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس. ہر آدمی کیا بنا ہوا ہے, جاہل ہوگا, مگر اعتراض ایسے کرتا ہے جیسے اس سے بڑا اس کائنات میں کوئی عالم پیدا ہوا ہی نہیں ہے. اب یہ سمجھو کہ جیسے لباس کا تعلق کس سے ہے, عرف سے, اس میں قرآن و حدیث کا حوالہ نہیں دیا جائے گا. قرآن و حدیث کی اگر بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر ازار پہنا کرتے تھے. ازار ایک چادر جو ہوتی تھی. آج کسی بھی محفل میں آپ ازار پہن کے نہیں جا سکتے, نماز بھی نہیں پڑھ سکتے, اس لیے کہ اس کو یوں سمجھا جائے گا کہ بھائی اللہ کے دربار میں جب حاضری دے رہے ہو تو پراپر ڈریس پہن کے, یہ نماز کا ادب ہے. جیسے آپ کسی رشتہ دار کی دعوت میں جاتے ہو تو پراپر ڈریس پہن کے جاتے ہو, چڈی بنیان میں نہیں پہنچتے. تو ہم کہیں گے کہ اللہ کا بھی یہ حق ہے کہ اللہ کے سامنے جب حاضری دی جائے تو پراپر ڈریس میں ہو, کیونکہ اب ہمارے زمانے کا عرف یہ بن چکا ہے کہ قمیض بھی ہو ساتھ میں شلوار بھی ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ عرف بن چکا ہے. اسی طرح یاد رکھو کہ عورت کا شوہر کا نام لینا صحابیہ سے ثابت ہے کہ اپنے شوہر کا نام لیا انہوں نے, لیکن بہت سارے ہمارے کلچرز میں, ہمارے جو بہت سارے علاقے ایسے ہیں, قومیں ایسی ہیں جن میں عورت کے لیے شوہر کا نام لینا بے ادبی سمجھا جاتا ہے. وہ اگر نام لیں گی تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بے ادب ہے. اور ادب کا تعلق بھی کس سے ہوتا ہے, عرف سے. اگر یقین نہیں آتا تو آپ یہ دیکھو, ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا کہتے ہیں؟ فرمایا. کسی صحابی نے فرمانے کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا. قالا کا لفظ, قالا کا معنی کہا. عربی میں فرمانا اور کہا یہ الگ الگ نہیں ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی نے کہا. لیکن ہمارے عرف میں یہ کہنا کہ نبی نے کہا, اس کو ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے. ہمارے عرف میں اگر کوئی کہتا ہے عبداللہ بن مسعود نے یوں کہا, عبداللہ بن عمر نے یوں کہا ہے بھائی, تو ہم کہتے ہیں بھائی حضرت لگاؤ. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حضرت لگاؤ, اور بہتر ہے آخر میں رضی اللہ عنہ بھی لگاؤ. کوئی کہ بخاری سے دکھاؤ کہاں حضرت لگانا کہاں سے ثابت ہے. بھائی صحابہ کا ادب کرنا تو بخاری مسلم سے ثابت ہے. ادب کا اسٹائل کیا ہوگا یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا, یہ بخاری مسلم نہیں بتائے گی. ہر چیز میں بخاری مسلم کا مطالبہ کرنا جہالت ہے. تو یہ تو شریعت ہمیں بتائے گی کہ شوہر بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کا ادب کرے. ادب کا اسٹائل کیا ہوگا, طریقہ کیا ہوگا, یہ بخاری مسلم نہیں بتائے گی, یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا. یہاں تک آ گئی سمجھ میں؟ تو اتنے بیوقوف ہم نہیں ہیں جتنے آپ ہمیں سمجھتے ہو, ٹھیک ہے نا. ہم نے بھی پڑھی ہے بخاری مسلم الحمدللہ. اور میرے جو استاد تھے نا شیخ الحدیث, جن سے میں نے 8 سال جن سے اصلاحی تعلق قائم کیا, دن رات ان کی صحبت میں ہم دوزانوں بیٹھ کر صبح و شام ان سے سیکھتے رہے ہیں. انہوں نے 20 سال دارالعلوم کورنگی میں بخاری پڑھائی ہے. نہیں یاری بات, پڑھی نہیں ہے بلکہ پڑھائی ہے. تو کلچر کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اب دیکھو امہات المومنین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتی تھی.
کبھی حدیث میں آتا ہے کہ زوجہ نے کہا یا محمد, آپ کہہ سکتے ہیں اس لیے نہیں لیتی تھی کہ نام لینا ادب کے خلاف, اور وہ چونکہ نبی تھے اور قرآن نے ان کا نام لینے سے منع کیا کہ ایسے مت پکارو جیسے دوستوں کو پکارتے ہو, تو اس سے اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے کہ بسا اوقات نام لینا بے ادبی سمجھا جاتا ہے. تو جس قوم میں نہیں سمجھا جائے گا وہ نام لیں, جس قوم میں سمجھا جاتا ہے وہ نام نہ لیں. اور آسان مثال بتاؤں, دیکھو اللہ نے عورت کا جو پردہ عورت پہ فرض کیا ہے, سگے بھائی سے پردہ فرض نہیں ہے, ایسا ہی ہے نا, سگے بھائی سے پردہ فرض نہیں. سگے بھائی کے سامنے عورت اپنی کلائیاں کھول سکتی ہے, اپنی پنڈلیاں کھول سکتی ہے, یعنی ان کا پردہ نہیں ہے. سر کے بال دکھا سکتی ہے, اس کا پردہ نہیں ہے. لیکن شریف خاندانوں میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے, اور شریعت نے بھی اس کو معیوب سمجھنے پر پابندی نہیں لگائی. کسی بھی اچھے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکی جو ہے نا وہ گھٹنوں تک اسکارف پہن کے بھائی کے سامنے آگے بیٹھ جائے. اچھے خاندانوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جوان بیٹی جب باپ کے سامنے بیٹھتی ہے تو سر پہ, بولو نا, دوپٹہ لیتی ہے, کیونکہ عرف میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. تو ادب کا تعلق کس سے ہے؟ کلچر سے, بہت حد تک کلچر سے ہے, بہت حد تک عرف سے ہے. بعض لوگوں نے یہ بھی نیگیٹو کمنٹس کیے, اشکال کیا ہے کہ اچھا اگر کلچر ہی کو فالو کرنا ہے تو کتنی غلط رسومات ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں, پھر تو وہ سب حلال ہو جائیں گی. تو بھائی شریعت کے خلاف ہونا الگ بات ہے, اگر شریعت نے اس کو غلط قرار دیا ہے تو پھر ہم اس کو غلط کہیں گے, یا اس کے نتائج غلط نکل رہے ہیں تو بھی غلط کہیں گے. عورت اپنے شوہر کا نام لے یا نہ لے, شریعت نے اس میں دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں, بھائی لے بھی سکتی ہے اور نہیں بھی لے سکتی. شریعت نے یہ کہا بھائی ادب کرو, کسی قوم میں ادب کے خلاف سمجھا جا رہا ہے تو وہ نام نہ لے, ادب کے خلاف نہیں سمجھا جا رہا تو وہ نام لے, کیونکہ اس میں برا نہیں سمجھا جائے گا اس کو. ہم اس کو اس لیے پروموٹ کرتے ہیں اس کلچر کو, نام لینے والے کو, کہ شریعت میں شوہر کا بہت احترام ہے جو آج کل ختم. تو ہم کہتے ہیں کچھ تھوڑے بہت تمیز آداب باقی رہ گئے, اس کو تو باقی رہنے دو, اس کی وجہ سے تھوڑا سا شوہر کا احترام رہے گا. یعنی جو نتائج اس پہ جو مرتب ہو رہے ہیں وہ اچھے مرتب ہو رہے ہیں, وہ برے مرتب نہیں ہو رہے, وہ ایسے نتائج مرتب ہو رہے ہیں جو شریعت چاہتی ہے. جیسے شریعت نے ابا کے سامنے بیٹی کو دوپٹہ لینے کا حکم نہیں دیا مگر پابندی بھی نہیں لگائی. تو جب دونوں راستے ہیں تو ہم کہیں گے شریعت کے مزاج سے زیادہ قریب کیا ہے, دوپٹہ لینا یا نہ لینا؟ لینا زیادہ مزاج کے قریب ہے. اس میں باپ کا احترام ہے, حیا ہے, اور شریعت معاشرے میں حیا کو فروغ دینا چاہتی ہے. تو جو چیز حیا کے زیادہ قریب ہوگی اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا, جو حیا سے دور ہوگی اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی, اور اس پر بخاری مسلم کے حوالے مانگنے والے پر جہالت کا فتویٰ لگایا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس پر یہ فتویٰ لگایا جائے گا کہ یہ کیا ہے, پاگل ہے. تو اور بہت ساری چیزیں اس بارے میں. تو جو عورتیں شوہر کا نام لیتی ہیں لیں, میں نے یہ تھوڑی کہا کہ گناہ مل رہا ہے یا ناجائز ہے, میں نے ادب, اگر کلچر اس کی اجازت نہیں دیتا تو ادب کیا ہے کہ نام نہ لے بھائی. اچھا مجھے یہ بات بتاؤ, بڑے بھائی کا نام لینا, کوئی آپ سے پوچھے کہ بڑا بھائی ہے 10 سال عمر میں آپ سے بڑا ہے, اس کو نام لے کے پکارنا, اگر یہ مسئلہ مجھ سے پوچھا جاتا یا کسی بھی مفتی سے پوچھا جائے گا, وہ کیا کہے گا؟ نام سے پکارنا ادب کے خلاف ہے, بلکہ اس کو بھائی جان کہنا چاہیے, نہیں بھائی جان, بڑے بھیا کہنا چاہیے, یہی ہے نا. اب آپ کو حدیث میں تو آتا ہے کہ فلاں صحابی نے اپنے بڑے بھائی کا نام لیا ہے بھائی. عربی میں بڑے بھائی کے لیے کوئی بھائی جان جیسا لقب یا اس سے ملتا جلتا کوئی لقب ہمارے علم میں نہیں ہے, وہ تو نام لیتے تھے. اب آپ کہو کہ اس مفتی نے یہ کہا ہے کہ بڑے بھائی کا نام نہ لو, اور اس پر کوئی قرآن و حدیث کی حوالہ اس نے پیش نہیں کیا. یہ سب اندھے مقلد ہیں, یہ صرف اپنی دکانیں چمکانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو قرآن و حدیث بالکل بھی نہیں آتا. الحمدللہ آپ سے زیادہ اچھا آتا ہے, اور آپ سے زیادہ اچھا سمجھ بھی سکتے ہیں اس کو. اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو نام سے نہ پکارے,
کیونکہ شریعت میں چھوٹے بھائی کو حکم ہے کہ بڑے بھائی کا ادب کرے. کیسے کرے یہ شریعت نے نہیں بتایا. نام لینا بڑے بھائی کا ہمارے عرف میں ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے, بدتمیز سمجھا جاتا ہے. جو اپنے بڑے بھائی کو بولا ستار ذرا ادھر آنا, بات سننا کیا حال ہے, ستار ذرا پانی لے کر آنا, وہ بولے گا تیرا بھائی ہوں, تیرے باپ کی جگہ ہوں, تو آپ بولو گے بھائی جان, بھیا, یہی کہیں گے نا. اس کے لیے بخاری مسلم کے حوالے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کے لیے اتنے حوالے کی ضرورت ہوگی کہ چھوٹے پر بڑے کا احترام لازم ہے. احترام کا اسٹائل کیا ہوگا یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا, یہ آپ کو بخاری مسلم نہیں بتائے گی, کیونکہ کلچر چینج ہوتا رہتا ہے ہر زمانے کے لحاظ سے. بڑی بہن کو لوگ کیا کہتے ہیں, آپی, نام سے پکارتے ہیں, یا آپی, آپا, باجی کہتے ہیں. بخاری میں ہے کہیں کہ بڑی بہن کو نام سے نہ پکارو, ہے بھائی؟ ارے بھائی کوئی بڑی بہن آپ سے 20 سال عمر میں بڑی ہو, آپ اس کو نام لے کے بلاؤ, بے ادبی ہے نا. آپ کیا بولو گے, آپی, باجی, جو تمیز. اگر اچھا خاندان ہے بھائی, اگر نہیں ہے تو پھر میں معذرت چاہتا ہوں. اگر پھر آپ یہ بولو گے بخاری کی حوالہ دکھاؤ, اس کا مطلب آپ کے خاندان میں کوئی پرمپرا آپ کی ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی کلچر ہے ہی نہیں. تو بڑے بھائی کو پشتو میں ورورا کہیں گے, ورورا جب بلائیں گے نا, ورور. اور اردو میں تو اور بڑے ادب تمیز ہیں. اردو میں تو پہلے تو بہت ہی ہوتا تھا, اب تو شارٹ ہوتا جا رہا ہے. اردو میں تو چھوٹی بیٹی کو دختر, بیٹی کو دختر کہیں گے نا, وہ شادی کارڈ چھپے ہوئے ہوتے ہیں دیکھیں. اب تو نور چشمی کے علاوہ کوئی لفظ سمجھ میں ہی نہیں آتا, اس میں لکھا ہوتا ہے ہماری نور چشمی دخترے کی شادی فرزند انجمن سے قرار پائی ہے. ٹھیک ہے, آدمی کا تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو اردو میں تو اور ہوا کرتا. تو یہ ہر زبان کا کلچر ہے, ہر زبان کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے. دیکھو اردو میں کسی بڑے کو تم سے بات کرو گے بے ادبی ہے, انگلش میں یو کہو گے بے ادبی نہیں ہے. تو ہر زبان کا اپنا کلچر ہے, اس کے حساب سے بات ہوتی ہے. تو ایک اور بات تھی, ہاں, رہا یہ مسئلہ کہ اگر کلچر ہی کو فالو کرنا ہے تو کلچر تو بہت جگہوں پہ غلط رہنمائی کرتا ہے, ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں. تو بھائی اگر کلچر شریعت کے خلاف جا رہا ہے, شریعت نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ غلط ہے, پھر کلچر کو فالو نہیں کر سکتے. بعض دفعہ کلچر شریعت کے خلاف نہیں ہوتا, لیکن اس کلچر پہ جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے وہ شریعت کے خلاف ہوتا ہے. مثال کے طور پر بارات کا کھانا, اب بیٹی کی شادی پہ جو کھانا کھلایا جاتا ہے یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے براہ راست. نبی نے کہیں منع نہیں کیا کہ بیٹی کی شادی کرو تو کھانا نہ کھلاؤ, لیکن کہیں ترغیب بھی نہیں دی ہے, بلکہ ولیمہ کیا ہے, تو جو لڑکے والے کرتے ہیں. تو ہم بارات کو اس لیے نہیں منع کرتے کہ یہ بدعت ہے. بدعت تو وہ چیز ہوتی ہے جس کو دین سمجھ کے کیا جائے, اس لیے بھی منع نہیں کرتے کہ شریعت نے منع کیا. بھائی شریعت اس بارے میں خاموش ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایسی رسم ہے جس کے بارے میں شریعت خاموش. تو شریعت کسی چیز کے بارے میں اگر خاموش ہو اور وہ آپ کا کلچر ہو, آپ اس کو فالو کریں, کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن اس کو فالو کرنے میں نتائج اگر برے نکل رہے ہیں تو پھر اس کو فالو نہ کریں. کیونکہ بارات کے کھانے کے جو نتائج ہیں وہ کیا ہیں, برے ہیں. بیٹی کی شادی مشکل ہو گئی ہے, اور شریعت شادی کو کیا بناتی ہے, آسان. اس کو آسان رکھا ہے شریعت نے, اس لیے ہم اس سے کیا کریں گے, منع کریں گے. تو یہ تمہارے ذمے ہے, بتا رہا ہوں میں تو بیان کر کے بھول جاتا ہوں, پتہ نہیں کوئی ایسا کلپ آتا ہی نہیں مارکیٹ میں, پھر وہ الٹی چیزیں لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو جاتی. تو اس لیے ادب یہی ہے کہ خواتین اپنے شوہر کا نام نہ لے لیں تو بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, نہ لیں تو اچھا ہے, کہ اچھا لگے گا, اچھا کلچر پروموٹ ہوگا کہ بھئی شوہر, ان کے ہاں شوہروں سے تمیز سے بات کی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. کتنا اچھا سا بول کے کتنا اچھا محسوس ہو رہا ہے. اگر کوئی یہ ہو کہ یعنی کوئی یہ سن بھی لے کہ ان کے ہاں بیوی اپنے شوہر سے تمیز سے بات کرتی ہے, کہ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, یعنی قیامت کی نشانی لگ رہی ہے آج کل جس اسٹائل میں. پھر بعض نے یہ بھی اصرار کیا کہ شوہر بھی تو بیوی کا نام لے سکتا ہے. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے بڑا بھائی جب چھوٹے بھائی کا نام لے سکتا ہے تو چھوٹا بڑے کا نام. بھائی چھوٹے پر لازم ہے کہ وہ بڑے کا احترام کرے, تو شوہر پر لازم نہیں ہے کہ وہ بیوی کا احترام کرے, بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کا احترام. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اچھا پھر کیا ذلیل کرے اس کو, تو ذلیل بھی نہ کرے, عزت دے, لیکن اس درجے کی عزت جتنی شوہر کی ہوتی ہے. تو اسلام میں عورت کی اس سے ایک درجہ کم عزت ہے. بیوی کو بھی عزت دینی چاہیے,
اس کا بھی احترام کرنا چاہیے, لیکن قرآن کے مطابق عورت کا درجہ شوہر سے 1 درجہ کم ہے, لیکن دین میں بڑا. اس میں کیا حکمتیں ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن اللہ نے بنا دیا یہ سسٹم. یہ نہیں کہ آپ توہین کرنا شروع کر دیں. میں بار بار بیان میں کہتا ہوں, ہم نے اپنے بزرگوں کو, اپنے علماء کو دیکھا ہے کہ اپنے گھر کی زوجہ کا بہت احترام سے نام لیا کرتے تھے, کوئی حاکمانہ لب و لہجہ اختیار نہیں کرتے, اور یہ اسلام نہیں سکھایا ہے. کئی دفعہ میں نے بیان میں بتایا, ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب گھر والوں سے کہتے تھے نا اپنی زوجہ سے کھانا لگا دو, تو یہ نہیں کہتے تھے کھانا لگا دو, کھانا لگوا دو. حالانکہ لگانا انہوں نے ہی ہے, لیکن کہتے تھے ایسا لب و لہجہ جیسے جس سے یہ جھلکے کہ یہ نوکرانی ہے. یہ لب و لہجہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ بیوی آپ کے پیرالل ہے, وہ آپ کی نوکرانی نہیں ہے. اس سے بوٹ پالش کروانا یہ برا کام ہے, بہت سخت. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا اس کے خلاف تھے. تو انہوں نے جتنا احترام کیا ہے نا اپنی زوجات کا, وہ عام پبلک تصور بھی نہیں کر سکتی. لیکن جب وہ کر رہے ہیں تو عورت پر لازم ہے کہ اس کو 2 سے ضرب دے کر اس سے زیادہ احترام کس کا کرے, شوہر کا کرے, مگر عورت اس سے ڈبل احترام کرے شوہر کا. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. تو بیچ میں جو ابھی میں تھوڑی ڈسٹریکٹ ہو گئی تھی, تو بیچ میں اچانک سے ایک چوہیا آ گئی تھی چھوٹی سی, اور میرا دھیان تھوڑا ویڈیو کی طرف تھا, تو وہ ایک دم کلوز آئی تو میں ایک دم ہل گئی, ڈر گئی سڈن. سو اس چیز کو اگنور کرتے ہیں. اور اس ویڈیو کے بیچ میں ویڈیو بناتے ٹائم مجھے پتہ نہیں کیا دقت ہے, یہ مکھی نے بھی مجھے بہت پریشان کرا ہے سیریسلی. سو ان دی اینڈ مولانا صاحب کی بات کا مطلب یہی ہے کہ ویڈیوز کی جو کلپس, چھوٹی چھوٹی کلپس ہیں, ان کلپس پہ مت جاؤ. پہلے جا کے آپ پوری ویڈیو دیکھو, کیا بولا گیا ہے, کیا کہا گیا ہے. صرف ویڈیو کی کلپس کے اوپر لوگوں کے اتنے کمنٹس آ جاتے ہیں, اور یہ فیکٹ ہے کہ لوگ صرف باتوں کے اوپر چلے جاتے ہیں, وہ سمجھتے نہیں ہیں, کچھ نہیں بولتے. دینی اسٹارٹ کر دی, تو یا پہلے دیکھو کیا ہے کیا نہیں ہے, کیا فیکٹ ہے کیا میتھ ہے, اس چیز کو کنفرم کرو کہ اس انسان نے یہ چیز بولی بھی ہے یا نہیں بولی. سو اور obvious سی بات ہے, یہ چیز تو ریئل ہے کہ شوہر کی رسپیکٹ کرنا اور شوہر کی ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن ہے وہ اللہ کی نظروں میں بہت اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے, تو میں سوچ کے اس لیے اور بول رہی ہوں کہ میں کچھ غلط نہ بول دوں. ابھی تک اس چیز کا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے, تو بولنے کا حق بھی نہیں ہے مجھے اس چیز کے اوپر. بٹ ہاں یہ ہے کہ آپ رسپیکٹ کرو, رسپیکٹ دو, رسپیکٹ لو اچھے سے. پلس میرے چینل کو لائک کرو, شیئر کرو, سبسکرائب کرو, اور پلیز 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 سبسکرائب کرو. آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرا رہے, آگے فارورڈ کرو, لوگوں کو پہنچاؤ. اتنی بری ویڈیوز بھی نہیں بناتی میں, پلیز 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 ویڈیوز آگے پہنچاؤ. لائک کرو, شیئر کرو, کمنٹ کرو, اور آگے مجھے ویڈیوز سجیسٹ کرو. آئی نو میں ویڈیوز تھوڑی کم ڈال رہی تھی, بٹ اب انشاءاللہ آگے سے ساری ویڈیوز اچھی آئیں گی, اور آپ کی سجیسٹڈ ویڈیوز ہی آئیں گی. پرومس کرتی ہوں کہ جو ہو سکتی ہیں وہ میں ضرور کروں گی, جو نہیں ہو سکتی وہ میں نہیں کر پاؤں گی. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں ویڈیو بنا دیتی ہوں, لیکن سامنے سے مجھے پرمیشن نہیں ملتی. آپ کسی اور کی چیز اس کی پرمیشن کے بنا نہیں ڈال سکتے نا. سو یہ چیز کمپلسری ہے. سو پلیز اس بات کے اوپر دھیان دو, اور میری چینل کو لائک کرو, شیئر کرو, سبسکرائب کرو, اور آگے پہنچاؤ. پلیز سپورٹ, پلیز 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 سپورٹ کرو. آپ کے سپورٹ کے بنا تو میں آگے جا بھی نہیں سکتی. سو ویڈیو کیسی لگی ہو, ریئیکشنز اچھے لگتے ہیں آپ لوگوں کو میرے, تو پلیز کمنٹ میں بتانا. اور میرا انسٹاگرام لنک میرے بایو میں ہے, یوٹیوب کے اباؤٹ میں جا کے آپ میرا انسٹاگرام لنک دیکھ سکتے ہو, اور مجھے اسے فالو بھی کر سکتے ہو. یہ چیز میں نے ابھی تک سب مجھ سے پوچھ رہے تھے, تو میں بھول جاتی تھی ویڈیو بناتے ٹائم کہ مجھے لنک کے بارے میں بتانا ہے. اور ایک چیز اور بتانی تھی, وہ بھی میرے دماغ سے نکل چکی ہے, چلو جب یاد آتی ہے میں ضرور بتاؤں گی. اور میری شادی بہت اچھی رہی, میری شادی نہیں, میرے جو کزن کی شادی تھی وہ بہت اچھی رہی. اور آپ سب پلیز دعاؤں میں انہیں یاد رکھنا, سب جن کی شادیاں ہوئی ہیں. سو ریئیکشن اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کرنا, شیئر کرنا, سبسکرائب کرنا, اور ایسے ہی فالو کرنا, اور مجھے سپورٹ کرنا. اللہ حافظ.